अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कुरानी आयत के शान नज़ूल के मुतालिक। जब हमें कुरान करीम की आयत नाजिल होने की वजह, बैकग्राउंड, सियाक़ व सबाक़ या वाक़या, इसी तरह ये किसके मुतालिक अल्लाह करीम ने हुक्म भेजा मालूम हो जाए तो हमें उस हुक्म को, उस आयत को, उस सूरा को समझने में आसानी हो जाती है। तो आज से इंशाल्लाह हम कुरानी आयत की शान नज़ूल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और ये सीरत लाइब्रेरी पे आपको अलहदा से एक प्लेलिस्ट मिलेगी कुरानी आयत की शान नज़ूल के नाम से। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुहैर हैदर और आप देख रहे हैं सीरत लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल, जिस पे हम करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे बातें। और हमारे साथ मौजूद होते हैं मारूफ सीरत निगार एजाज़ अहमद साहब। शुरू करते हैं हम आज की नशिस्त और चलते हैं एजाज़ साहब की जानिब। जी एजाज़ साहब। ज़ुहैर, अभी आपने बात की कि हम शान नज़ूल पे कुरान करीम की कुछ सूरा मुबारक की शान नज़ूल भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस सूरा की शान नज़ूल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सूरत अल काफ़िरून। सूरत अल काफ़िरून बड़ी कभी आप पढ़ें तो छोटी सी सूरत है और ये बहुत ज़्यादा मकबूल, याद रहने वाली, नमाज में अदा करने वाली उन सूरह मुबारक में से है जिनकी तिलावत बहुत कॉमनली की जाती है, जो बहुत ज़्यादा याद की जाती हैं, जिनके याद करने पढ़ने के बहुत ज़्यादा असरात लोग बताते हैं। ये मक्की सूरत है और ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद के दौर की है। अब हुआ क्या कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह करीम ने उन्हें नबुव्वत का ऐलान करने का कहा। नबुव्वत का ऐलान जब रिसालत मआब ने किया तो मक्का में एक हलचल, अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही है और लोगों की इक्वालिटी की बात हो रही है कि आका को ग़ुलाम पर, ग़ुलाम को आका पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर, कोई बर्तरी नहीं है। बर्तरी अगर किसी को है तो अपने अमल की वजह से, अपने ईमान की वजह से, अपने ठीक तयक्कुन की वजह से इज़्ज़त है अल्लाह के घर पे। जो गुनाहों से बचता है, जो अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है। मुखालफत शुरू हो गई। मुखालफत में सबसे पहला दौर वो गुज़रा जिसमें रसूलुल्लाह को रोकने की कोशिश की गई कि आप ये तबलीग छोड़ दें। आपको इन्फ्लुएंस किया गया जनाब अबी तालिब चचा या वालिद की तरह, जो आपके साथ थे, सरपरस्त भी थे, साथ रहते भी थे। उन पे प्रेशराइज, उनके थ्रू मैसेज भेजा गया कि तबलीग छोड़ दें। लालच भी दिए गए कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो हुकूमत देने को तैयार हैं, अगर कहीं शादी की ख्वाहिश है तो वो करने को तैयार हैं, दौलत चाहिए तो हम दौलत इकट्ठी करके इतनी दे देंगे कि सबसे अमीर हो जाएंगे, सरदारी चाहिए तो हम सब अपना आप को सरदार मान लेंगे। जिसके जवाब में रिसालत में आपका बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चाँद और दूसरे पर सूरज भी रख दें तो मैं अल्लाह करीम की हुक्म के मुताबिक उसके दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, यहाँ तक कि मैं दुनिया से चला जाऊँ या मेरी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाए। अब वो प्रेशर पे प्रेशर कर रहे हैं इसी, और फिर जो ग़ुलाम ईमान लाते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम ईमान ले आए हो, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी मौत से बदतर कर देंगे। वो उन्हें इतनी तकलीफ़ें देते हैं, उनको मारते हैं, उनको जलाते हैं आग से, उनके जिस्म जलाते हैं, उनको सख्त धूप में 50 डिग्री में तपती हुई रेत और तपते हुए पत्थरों पर लिटाकर उनके सीने पे पत्थर रख देते हैं, उनके गले पे पाँव रख के कहते हैं कि इनकार करो। ये उनकी जद्दोजहद, ये उनकी कोशिश जारी है कि किसी तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलने से रोक लें, बट कोई हरबा उनके काम नहीं आ रहा। कभी वो आके रिसालत मआब से बड़ी मोहब्बत और दोस्ती में बात करते हैं कि हमारी दोस्ती, हमारा यूनिटी ऑफ मक्का, यूनिटी ऑफ ट्राइब्स ये ख़राब हो रही है तो ये काम छोड़ दो। कोई चारा नहीं चल रहा। अब उन्होंने इकट्ठे होके थिंक टैंक ने एक डिसीजन लिया और सरदारों का एक ग्रुप
ڈیلیگیشن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے بھتیجے ہم تمہارا مقام جانتے ہیں، تمہارے قبیلے کا مقام جانتے ہیں، ہم تمہاری خوبیوں سے واقف ہیں، ہم تمہارے سچے ہونے سے، امانت دار ہونے سے، صلحجو ہونے سے، بہت اچھے اخلاق ہونے سے، کمزوروں کی مدد کرنے، سب خوبیوں سے واقف ہیں، لیکن تم نے ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ تم نے مکہ میں ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے اور ہماری آپس کی یونٹی ختم ہو گئی، مکہ کا امن خطرے میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ تمہارے دین میں، کچھ ہمارے دین پہ قائم ہیں، گھر میں بیٹا باپ سے مختلف ہے، بھائی بھائی سے مختلف ہے، بہن بھائی سے ڈیفرنٹ دین رکھ رہی ہے، ماں ایک بات کر رہی ہے، بیٹا ایک بات کر رہا ہے۔ اچھا یہ بہت بڑا انقلاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں لائے، اسلام کی صورت میں، اللہ کے دین کی صورت میں بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورے خاندان میں مختلف لوگوں کا دین مختلف ہے، ایک گھر میں رہنے والا ایک یونٹ تھا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بت اے کی عزت زیادہ کرتا ہے یا بت اے کو بڑا خدا سمجھتا ہے یا بت بی کو، آئیڈل بی کو زیادہ بڑا خدا سمجھتا ہے، لیکن بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو پورا خاندان ہی بتوں کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم تمہارے پاس ایک سلوشن لے کے آئے ہیں جس سے مکہ کا امن ریسٹور ہو جائے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی خواہش مند رہے کہ امن سے، محبت سے زندگی چلنی چاہیے، یہ درس بھی یہی دیتے رہے ساری زندگی۔ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے بھی یہ درس دیا، اور آپ نے جب مدینہ منورہ میں جا کے ریاست قائم ہو گئی، آپ ایک ریاست کے سربراہ بن گئے، اس وقت بھی آپ کا پیغام امن اور محبت ہی رہا، یونٹی رہا، غریب کی مدد رہا، معاشرے کو اپلفٹ کرنا رہا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ تو وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک سال آپ اور ہم سب مل کے لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سال کے لیے ہم لات اور عزا کو خدا مان لیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا تمہارا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے۔ تو اگر لات اور عزا سچے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ لات اور عزا کی عبادت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے سال ہم یوں کرتے ہیں کہ تمہارے رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہاں زہیر بڑا نازک سا اور بڑا مزیدار سا نکتہ یہ ہے، لفظ اللہ پہ ایشو نہیں تھا، انہیں رحمان پہ ایشو تھا۔ یہ مکہ کے رہنے والے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام سے سیکھتے ہیں اور آ کے ہمیں سکھاتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس کا تم نام لے رہے ہو کہ میرا رسول اس سے سیکھ کے آتا ہے، وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں، وہ تو عربی سے واقف نہیں ہے، اس کو عربی کی کمانڈ نہیں ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک دوسرا الزام کیا لگاتے تھے کہ ہم نے ڈھونڈ لیا محمد، تمہارا استاد کون ہے، تمہارا رحمان کون؟ یمامہ میں رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام رحمان ہے، تم اس سے ساری یہ تعلیم لیتے ہو، سیکھتے ہو اور ہمیں سمجھاتے ہو۔ تو ان کو اللہ کے لفظ پہ، اور اللہ عرب میں ہمیشہ سے قائم رہا، یعنی وہ جب اسلام سے پہلے بسمک اللہم کہا کرتے تھے کسی بھی چیز کے شروع میں اللہ کے نام کے ساتھ، جی رحمان اور رحیم نہیں کہتے تھے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ڈکٹیشن دینی شروع کی معاہدے کی، تو آپ نے سب سے پہلے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو جو قریش کی طرف سے یہ معاملہ سیٹل کرنے گیا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، اس پہ بسمک اللہم لکھیے، اللہ کے نام سے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امینڈمنٹ کروائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان جسے تم خدا کہتے ہو، جسے تم رب کہتے ہو، اس کائنات کا مالک کہتے ہو، دوسرے سال ہم سب مل کے اس کی عبادت کریں گے، اور اگر رحمان سچا خدا ہے تو اس سال ہم بھی رحمان کی آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے۔ سلوشن انہوں نے بڑا مزیدار دیا ہے، اگر آپ اسے میرٹ ہٹا دیں کہ بھائی تمہارا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر تمہاری کمی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی، ہمارا خدا سچا ہوا تھا، اور دوسرے سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تمہارا خدا سچا ہوا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ایک کمال یہ ہوگا کہ ہماری یونٹی واپس آ جائے گی۔
ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے دین کے مختلف ہونا، اپنا اپنا سٹانس لینا، مکہ میں جو چینج آئی ہوئی ہے اتنی بڑی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم رسول کریم کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ سے نیگوشیٹ کرنے آئیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لو کچھ دو کے بنیاد پہ کچھ بات آپ ان کی مان لیں اور کچھ یہ آپ کی بات مان لیں، کچھ سپیس آپ دے دیں، کچھ سپیس یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مین پوائنٹ پہ آ کے اگریمنٹ ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم پہلے سے بتا رہے ہیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں اور پھر رسالت میں آپ خاموش ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ کریم جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کہنے پر اپنے سچے رب کی عبادت چھوڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ تو اپنے رب کے کہنے پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سارا کچھ چھوڑ دیں اور دین کی تبلیغ نہ کریں، سچ کی تبلیغ نہ کریں۔ اب یہ آفر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلے گئے ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم ایک دفعہ پھر جبریل کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دے کر آؤ۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام تھا سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے انکار کرنے والوں سے، جی نہ میں تمہاری رب کی عبادت کروں گا، نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا، نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گے۔ سوری قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے انکار کرنے والوں سے، نہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بڑا کلیئر، یعنی جو وہ پروپوزل لے کے آئے ہیں اس کو ری ایٹریٹ کرتا ہے اللہ کریم کہ میرے محبوب آپ کا رب اور ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور انکار کرنے والوں کا، کافروں کا رب اور ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر یہی بات دوبارہ دہراتا ہے فیوچر کے لیے۔ پہلے فیکٹس اللہ کریم نے ٹیبل کر دیے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی میں عبادت نہیں کرنے والا، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں اللہ پریڈکشن دے رہا ہے، پہلے فیکٹس بتائیے کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہو، میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اب فیوچر بتا دیا کہ نہ فیوچر میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا، نہ تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے سچ جانتے ہوئے بھی میرے خدا کی بات کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنا بڑا سبق ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلے تو شان نزول ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ میں جب بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اللہ کریم کا 2 دفعہ جی میں اپنے خدا کی بات کرتا ہوں تم میرے خدا کی بات نہیں کرتے، پھر یہی فکرہ میں اپنے خدا کی بات کرتا ہوں تم، چونکہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں ہوتی آپ کو ایک ہی سینٹینس، ایک ہی ٹینس لگ رہا ہے کہ یہ ماضی کا ہے، فیوچر یا پریزنٹ ٹینس ہے، تو وہی لگ رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی یہ 2 دفعہ اللہ کریم نے یہی 2 باتیں کیوں کہی ہیں۔ تو جب اللہ کریم نے کچھ علم دیا، کچھ رہنمائی ملی، پڑھا، استادوں سے سیکھا سمجھا، تو کلیئرٹی آئی کہ پہلی دفعہ اللہ کریم اس وقت کی موجودہ حقیقت بتا رہے ہیں اور دوسری دفعہ فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت سلوشن دے رہے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں دین کے لیے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ ٹھیک دین پہ آ جاؤ، اللہ کے دین پہ آ جاؤ، اور میں نہیں مان رہا، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں اللہ نے دیا آپ کے، میرے پاس، لوگوں کے پاس، کہ آپ مجھے صرف اس وجہ سے قتل کر دیں، مار دیں کہ میرا دین مختلف ہے۔ میرے لیے تو اللہ نے سزا رکھی ہوئی ہے نا۔ یوم حساب میرے مالک نے کہا جس نے اللہ کریم کا انکار کیا، حساب کتاب کے دن کا انکار کیا، جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، آخری نبی ہونے کا انکار کیا، آپ کی نبوت میں ایمان نہ لائے، تو ان کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اور وہ آگ کیسی ہوگی کہ اس میں پتھر اور انسان اس کا ایندھن بنیں گے. یا پتھر کی مثال اللہ کریم نے کیوں دی ہے؟ پتھر بہت دیر میں گرم ہوتا ہے، اور ایک دفعہ گرم ہو جائے تو بہت دیر تک گرم رہتا ہے. کبھی آپ بلتیت فورٹ جائیں نا، تو وہاں پہ آپ کو پتھر کی دیگ دیکھنے کو ملتی ہے، جو اس زمانے میں جن میں کھانا بنایا جاتا تھا. تو میں نے اس گائیڈ سے پوچھا کہ یار پتھر کی دیگ کیوں؟ ہمارے یہاں تو عموماً تانبے کی، لوہے کی، اسٹیل کی قسم کی چیزوں میں کھانا بنتا ہے، دیگ میں کھانا بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دیر میں گرم ہوا کرتا تھا، اور چونکہ کوئی گرم رکھنے کا سسٹم نہیں تھا آج کے زمانے کی طرح، نہ مائکرو اوون تھے نہ اور چیزیں تھیں، تو اس میں کھانا بہت دیر تک، ایک صبح پکایا تو رات تک یہ کھانا گرم رہتا تھا. تو اللہ کریم کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو حقیقت نہیں مانتے، جو ٹھیک دین کو نہیں مانتے، ان کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو عذاب دیتے رہیں. ہر کسی کو اللہ نے دین چننے کا رائٹ دیا ہے. یہ جو فکر ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم یہ اعلان کروا رہا ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے مجھے، آپ کو، آنے والے ہمیشہ کی نسلوں اور انسانیت کو، کہ یہ تمہارا اپنا رائٹ ہے، اس پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو اپنے اعمال کا بدلہ یوم حساب پہ پاؤ گے. آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ شان نزول تھی سورہ کافرون کی. یہ تھی ہماری آج کی نشست. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.